किसी भी माशरे में जो तारीख़ी विरसा होता है वो बड़ा अहमियत का हामिल होता है, और फ़नून लतीफ़ा हो, सकाफ़त हो या मजहबी हम आंगी हो, इसको हमेशा हम इनकरेज भी करते हैं और करना चाहिए भी। एक पढ़ी लिखी या एक जो सोसाइटी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर किया जाता है। आज एक अफसोसनाक वाक़े की भी हम बात करेंगे और एक जो मामला है जिस पे तवज्जो होनी चाहिए। लाहौर के करीब जी एक गाँव है वागड़िया, जिसमें सिखों का जो तारीख़ी विरसा है उसको मस्मार करने का अमल शुरू हो चुका है। और ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं, इस हवाले से आज हमने शो में ज़रूरी समझा कि जो तारीख़ी विरसा है उस पे हम बात करें कि उसको किस तरह से हमें प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, ना कि हम उसको इस तरह से मस्मार करें। नताशा रहमान इस हवाले से मैं बता रही हूँ आपको, ये रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद फिर इससे गुफ्तगू भी करते हैं। लाहौर जल्लो के नज़दीक वाहगिरियाँ गांव में ये तारीखी ढांचा सिखों की मजहबी समाधि है। 10 मरले पर मुश्तमिल ये इमारत देखभाल न होने से खस्ता हाल होती जा रही है। वक्त के साथ ईंटों की कमी से ये इमारत अब एक तरफ झुकने लगी है। किस्मती से सिखों का मजहबी मकाम अब पूरा कटकट का ढेर बन चुका है। मुतल्लिका हुकाम इसकी बेहतरी के लिए कुछ कर रहे हैं और ना ही सिख कम्युनिटी का कोई रहनुमा यहाँ मौजूद है। बिल्कुल सही थी। जब मैं छोटा सा पढ़ता था, इधर से रास्ता था तो इधर इनकी बिल्डिंग बनी हुई थी इस मज़ार की, ठीक है। जो जो ज़माना गुजरता गया, द स्टेज इज ओल्ड, तो दुनिया अखेर खूट के लेगी। इसके मतलब मुझे मालूम नहीं है ये किसने हॉल निकाला है, कोई मकान बनाने के लिए या किसी से खरीदा है। हुकूमत किधर है हमारी? हुकूमत तो बहुत पूर है। All the association is very weakness done out of the country. पता नहीं किसी ने खरीदा है, किससे खरीदा है, ये तो पूछना चाहते हैं ना अब कि किससे लिया है, कितने के लिया है। ये सिखों की जगह थी ये सारी, तो फरोख्त हो गई, ज़्यादा ले ली, बकर ले ली। गरीब लोग हैं, छोटे छोटे मकान बनाकर इधर अपना रिहाइश करते हैं। हाँ, तो ये बचा हुआ था मेरे ख्याल में। इसके ये जो मंदिर जब बना हुआ ना मेरी संभाल में, तो ये तमाम जगह जो खाली पड़ी हुई थी अब तक हुई, लेकिन हुन जो ज़माना जा रहा है उन लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है, कब्ज़ा करके गांव फरोख्त करना शुरू कर दिया है। अगर सिख देख ले इसको नबूद करने के लिए तो झगड़ा करेंगे, जिस तरह हम ताबेदारी करते हैं मज़ारों की, वो भी करते हैं। सिखों के विरसे के इर्द गिर्द नई इमारतों की तामीर के लिए खुदाई होने से ये इमारत मजीद खतरे में है। सकाफती विरसा ही किसी कौम की शनाख्त होती है और वही कौमें हमेशा जिंदा रहती हैं जो अपनी तहजीब व सकाफत की हिफाजत करना जानती हों। कैमरामैन AR रहमान के साथ नताशा रहमान, पब्लिक न्यूज़, लाहौर। जी, नताशा की रिपोर्ट आपने देखी, बड़ा अनफॉर्चुनेट है और इस हवाले से तो आज हम बात करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हम रिलीजियस टूरिज़म की जब बात करते हैं तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, पंजाब गवर्नमेंट हो या ओवरऑल भी इस पर बड़ा फोकस किया जाता है। जी, पाकिस्तान के अंदर बड़ा पोटेंशियल मौजूद है और हमें रिलीजियस टूरिज़म को प्रमोट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा ऐसी जगहों के ऊपर ये जो अदम तवज्जो का शिकार होती हैं, वहाँ पर जो कब्ज़ा माफिया है या दीगर मामलात हैं वो भी बहुत ज़्यादा जो कह ले उनको भी इंकरेजमेंट मिलती है। इस पे कितना फोकस करने की ज़रूरत है, इस पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ गाजी मोहम्मद अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं, तारीख दान है, असिस्टेंट प्रोफेसर है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, कैसे हैं आप? शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है। हमने रिपोर्ट भी देखी है, ये सिर्फ एक वाहिद जगह नहीं है जो अभी इस तरह से हम जिसमें देख रहे हैं कि मामलात हैं। इससे पहले भी हमने सर गंगा राम की समाधि भी देखी थी, जिसके ऊपर कब्ज़ा माफिया का एक बहुत बड़ा एलिमेंट था और उसको फिर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के दौर में ख़त्म कराया गया था। ये जो रिलीजियस टूरिज़म है या हमारी जो सकाफती विरसा है, रिलीजियस विरसा है, इसको हम जिस तरह से डील कर रहे हैं ये बड़ी खौफनाक बात है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। देखिए, तारीख़ के तालिब इल्म की हैसियत से मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि मज़हब और सकाफ़त ये इनको अलग अलग सेग्रीगेट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। दुनिया की कदीम तारीख़ से लेके मेसोपोटामिया से लेके आप इंडस वैली सिविलाइजेशन तक आ जाएं, और आज की जदीद दुनिया में मैं समझता हूँ कि मज़हब और सकाफ़ती विरसा ये दोनों साथ साथ चलते हैं। दुनिया में जहाँ भी बाशऊर और तरक्की याफ्ता माशरे पनप रहे हैं, उनकी पूरी कोशिश होती है कि मज़हबी इबादत की जो जगह हैं, जो मकामात हैं, उनको
ان کی اصل شکل میں اس کو بحال کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. تو باقی ہم آپ کی اس سوال کا اور آپ کی اس رپورٹ کا جو دوسرا بڑا اہم پہلو ہے میری نظر میں، جس کا براہ راست پاکستان اور جنوبی ایشیا کے تمام ممالک کے ساتھ ہیں، وہ ہے سکھ ہیریٹیج سے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو اساس ہے، ہماری جو ثقافتی جو ہمارا پس منظر ہے، اس میں ان تمام عوامل کا بڑا اہم کردار ہے. انہی میں سے ایک جو ہے ہماری سکھ تاریخ ہے. ایبسلیوٹلی. 19ویں صدی سے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت سے لے کے اگر آپ آگے چلیں اور قیام پاکستان تک 1947 تک، تو ہمارے بے شمار ایسی نوادرات موجود ہیں. ابھی تک ایسی مقامات ہیں، جیسے کہ گردوارے ہیں، جگہیں ہیں جن میں بڑا ایک اہم، آپ کو یاد ہوگا کہ کرتارپور کو ہم نے اس کو تھوڑا رینوویٹ کیا اور اس کا ایک بڑا اچھا ایک میسج گیا پوری دنیا میں. مجھے اس وقت ڈاکٹر دلویر پنو صاحب ذہن میں آ رہے ہیں. یہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، کولیگ ہیں، اور آج بیسکلی یہ بائی پروفیشن ڈینٹسٹ ہیں. ظاہر مذہبی اعتبار سے وہ سکھ ہیں اور کینیڈا میں سیٹلڈ ہیں. اور ابھی حال ہی میں ہم نے انہیں ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری اور پاکستان اسٹڈیز میں بلوایا بھی تھا. وہ دوسری دفعہ ہمارے پاس آئے تھے. انہوں نے پاکستان کے اندر جو سکھ مونیومنٹس ہیں اور گردوارے ہیں، اس پہ بڑا ہی وقیع کام کیا ہے. اچھا. جو کہ اس وقت انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے، اور اس کا پھر ہمارے شعبے نے اردو میں اس کا ترجمہ بھی حال ہی میں شائع کیا ہے. میرا خیال ہے کہ ان گردواروں کے حوالے سے جو آپ کی رپورٹ ہے، میں سمجھتا ہوں شاید وہ اگر ڈاکٹر پانو صاحب اس کو سن رہے ہیں تو وہ سمجھ لیجئے کہ وہ اتنے زیادہ عاشق ہیں اپنے ان گردواروں کے، اور انہوں نے ان ایسے گردواروں کو بھی تلاش کیا ہے جو کہ شاید ہماری نظر میں پہلے موجود نہیں تھے. اب بات کا جو تیسرا پہلو وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور ہمارا جو پاکستانی جو معاشرہ ہے، ہماری سول سوسائٹی ہے، اس کے کیا کردار ہو سکتے ہیں تاکہ اس طرح کے جو مونیومنٹس ہیں ان کو اس کی اصل شکل میں اس کو محفوظ کیا جائے. بدقسمتی سے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ تھوڑا کہتے ہیں خوگر ہم سے تھوڑا گلہ بھی سن لیں، تو ہمارا تاریخی شعور بہت کمزور ہے. اور دوسری چیز جو میں محسوس کرتا ہوں کہ تاریخ جو ہے اس کو ہمیشہ ٹوٹیلٹی میں لینا چاہیے. مثلا میری جو ایک شناخت ہے اس میں صرف مسلمان ہونے کی حیثیت ہی کافی نہیں ہے. اس میں میری شناخت میں آج سے جو 1000 سال پہلے یا 3500 سال پہلے کی جو تہذیب ہے اور ان تمام عوامل کا جو عمل دخل ہے وہ میرے ساتھ جڑا ہوا ہے. بالکل. اور میں ظاہر ہے یہ جو مونیومنٹس ہیں انہیں ہمیں صرف یہ نہیں لینا چاہیے کہ یہ سکھوں کے گردوارے ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے اپنے ہیں، اور یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے بابری مسجد کے حوالے سے ہمارے دلوں میں ظاہر ایک ملال پیدا ہوا، ہمیں دکھ ہوا اس چیز کا. اسی طرح یہ میں ضرور کہوں گا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں کوئی ہماری حکومت کا یا ہمارے لوگوں کا مجموعی کوئی اس کا کوئی منفی کردار ہے. یہ اس کو آپ تساہل کہہ لیجئے یا اس کو آپ ایک غیر ذمہ دارانہ فعل کہہ سکتے ہیں. معذرت کے ساتھ میں آپ کو انٹرپٹ بھی کر رہی ہوں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں کوئی نیگیٹیوٹی اداروں کی بات نہیں کریں، بٹ اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں اوقاف کا ایک ادارہ موجود ہے اور اس کو اس چیز کو مانیٹر کرنا ہے کہ جو ہماری ریلیجس ہے یا ہماری تہذیب یا ثقافت ہے اس کو ہم نے اس طرح سے مسمار ہونے یا ضائع ہونے نہیں دینا. اور انفارچونیٹلی ہم اس چیز کو اونرشپ نہیں لے رہے. جب یہ خدا نہ خواستہ اس کو کوئی زیادہ مسئلہ بلکہ انفیکٹ ہو گیا ہے کہ ایون چونکہ ہماری جب رپورٹر یہاں پہ گئی بھی ہیں تو انہیں بڑی مشکل سے کور کیا ہے بیکاز ان کو وہاں ہراس کیا جا رہا تھا اور شوٹ نہیں کرنے دیا جا رہا تھا. تو پہلے تو نتاشا کے لیے بڑی ہمت اور شاباش کی بات ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے، لیکن سیکنڈلی جب تک یہ ادارے اس چیز کی اونرشپ نہیں لیں گے، کیونکہ ایک ادارے قائم ہیں، اگر وہ اونرشپ نہیں لیں گے تب تک یہ معاملات اسی طرح سے چلتے رہیں گے. آج یہ گردوارہ ہے، اللہ نہ کرے کل کوئی اور چیز ہوگی اور ہم یہاں بیٹھے اس کو بات کر رہے ہوں گے. یہ صرف فیس بک پہ ایک امیجز کی حد تک موجود تھی چیز جس کو آج ہم نے اپنے شو کے اندر ہائی لائٹ کرنے کا پرپز یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنلی پاکستان کا ایک امیج اچھا نہیں جا رہا کہ ہم کسی بھی چیز کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں، ہم اپنے کلچر کی، اپنے ریلیجس ہیریٹیج کی حفاظت نہیں کر پا رہے. تو یہ انٹرنیشنلی بڑے غلط میسج جا رہا ہے ہمارے. میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں. اور دیکھیے اصل میں ہم پیرالل معاشرے میں ایک انٹرنل کانفلکٹس کا بھی شکار ہیں. بالکل. ایک طرف تو وہ دھارا ہے
ثقافتی سرگرمیوں کو اس کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے, اس کو مثبت سرگرمیوں کو آگے لے کے جانا چاہتا ہے. ایک طرف دوسرا مائنڈ سیٹ بھی ہے, ہمیں اس بات کا اعتراف ہے, جس کا ایک شاخسانہ آپ نے دیکھا ہوگا چند سال پہلے بامیان میں جو ہم نے بدھا کا قدیم مجسمہ جو تھا اس کو دھماکے سے طالبان نے اڑایا. تو ظاہر ایک بڑا میرا خیال ہے کہ انتہائی منفی امیج جو ڈیولپ ہوا عالم اسلام کا بھی اور ساری دوسرے. تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمیں جو اقدامات کرنے چاہیے جو ہمارے بس میں ہو سکتا ہے, میں ایز اے ٹیچر آف ہسٹری, اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری, میں یہ ذمہ داری محسوس کرتا ہوں اور الحمدللہ میں اس کو کوشش کرتا بھی رہتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کی سطح پہ کہ ان کے اندر یہ شعور بیدار کیا جائے کہ یہ جو ثقافت ہوتی ہے یہ ہم سب کی اجتماعی ایک ورثہ ہوتا ہے, یہ کسی ایک مذہب یا کسی ایک ملک اس کا نہیں ہوتا ہے. ایک تو یہ ہمیں سرکاری اداروں میں یا نیم سرکاری یا پرائیویٹ اداروں میں ان چیزوں پر ذرا زیادہ فوکس اور کرنا چاہیے. دوسرا ہمارا ہے نصابی جو نصاب سازی کا عمل. بینگ اے ٹیچر میں اس چیز کو بہت اہمیت دیتا ہوں. ہمارا نصاب بناتے وقت ان چیزوں کا بہت زیادہ اس کا خیال رکھا جانا چاہیے کہ ہمارے اندر وہ جو پلورلزم کا جو کلچر ہے, وہ پلورلزم کی جو سوچ ہے وہ بچوں میں ڈیولپ کی جائے. ظاہر ہے اس کا نقطہ آغاز جو ہے وہ خاندان ہوتا ہے. اگر ہم ماں کی سطح سے اگر بچے کے اندر یہ چیزیں ساتھ ساتھ یہ بھی انکلکیٹ کر دیں تو اس میں اس کے لیے ظاہر ہے ہمیں مل کر ہی کام کر سکتے ہیں. اس میں یقیناً ایک سٹیج پہ جا کے گورنمنٹ اور ان کے اداروں کا بھی ایک بڑا اہم کردار ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں جیسے یہ کیس ہمارے سامنے ہے کہ گورنمنٹ کے ادارے ان کی بھی اپنی ایک لمیٹیشنز ہیں. اسی ملک میں ہم دیکھ چکے ہیں حالیہ برسوں میں کہ مذہبی عبادت گاہیں کچھ تھوڑا سا تناؤ کا شکار رہی ہیں, پریشرز کا بھی شکار رہی ہیں. یہ ایک تلخ سچ ہے اور میں تو تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے دونوں پہلو ہمیں دیکھنے چاہیے. بالکل آئی اگری, اور اس بات میں کوئی شک نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ہم اس وقت یہ جو صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹیسٹ کیس کہہ لیں یا ایک کیس ہمارے سامنے ہے جس پہ ہم بات کریں, اس کے علاوہ بھی ہم جب ہیریٹیج یا کلچرل ہیریٹیج کی بات کریں تو اس کو ہمیں پرزرو کرنا ہے, کیونکہ ہمارا اونرشپ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اگر ہم اس کی اونرشپ نہیں لیں گے تو یہ مسئلے خدا نخواستہ. تھوڑا معافی چاہتا ہوں انٹرپٹ کرنے, تاریخ سے کئی مثالیں ہم کوٹ کر سکتے ہیں لیکن اس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ سلطان محمد فاتح, جس کو تاریخ میں ہم جانتے ہیں فاتح استنبول کے نام سے, تو اب یہ اس کا ایک پہلو ہے. لیکن دوسرا اہم پہلو ہے وہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ فاتح تھا جس نے قسطنطنیہ کے اندر اپنی جو نان مسلم سبجیکٹس تھے ان کو مذہبی آزادیاں جو دیں, اور اس کے نتیجے حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ سلطنت عثمانیہ میں جو یہودی تھے ان کو جتنی آزادیاں تھیں اس وقت پوری کنٹمپریری ورلڈ میں شاید ہی کسی اور جگہ تھیں. وہ اس نظام کا بھی حصہ تھے اور ان کی مذہبی عبادت گاہوں کا پورا احترام اسی طرح برقرار تھا. تو یہ, اور جہاں تک برعظیم کی بات ہے, میرا خیال ہے کہ برعظیم کی تو اسٹرینتھ ہی یہی ہے ہماری تاریخ کی کہ ہم نے مذہبی طور پر ایک پلورل سوسائٹی کو زیادہ انکریج کیا. ہمارا کلچرل ایک ویلیو ہے. تو بدقسمتی سے یہ بعض حوالوں سے ہمیں تھوڑا سا اس میں کچھ خطرات محسوس ہوتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے. ابھی یہ کیس کی ہم نے بات کی, لیکن اس کے علاوہ بھی ہم اپنی کلچرل یا ہیریٹیج کو دیکھیں تو ہمیں اس کو پرزرو کرنے کے لیے کچھ سٹیپس تو لینے ہیں. ہم کچھ اسپیسیفک جگہوں پہ بہت زبردست کام بھی کر رہے ہیں. ہم کرتارپور کی بات کریں, ہمارے سامنے ایک ایگزامپل ہے. اس کے علاوہ بھی ہم مختلف ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں, لیکن ہمیں مزید کام کرنا ہے اور ہمیں ایز اے انڈیویژول بھی, سوسائٹی بھی اور ایز اے اسٹیٹ بھی کس طرح کے سٹیپس لینے ہیں کہ ہم ان کو بہتر طور پر پرزرو کر سکیں اور ایک اچھا میسج ہم انٹرنیشنلی دے سکیں. دیکھیے اس میں پہلے تو ہمیں اپنی ول کو, اسٹیٹ کو اور سوسائٹی دونوں کو اپنی ول کو کلیئر کرنا پڑے گا. میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں کاسمیٹک اقدامات زیادہ ہوتے ہیں تو اس کا پھر جو آؤٹ پٹ ہے وہ پرماننٹ لیول پہ نہیں ڈیولپ ہو پاتا. اصل مسئلہ یہ ہے, یعنی سوال یہ ہے ہو ول بیل دا کیٹ. تو اس کو کرنے کے لیے ظاہر ہے میرا خیال ہے کہ جو چیزیں ہم پاسبل ہیں ہمارے لیے, ہمارے جو جورسڈکشن میں, ایک تو یہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں آرٹ اور آرکیٹیکچر اور ثقافت اس سے متعلقہ جو مضامین ہیں ان کا جو سلیبس ہے اس کو اپڈیٹ کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. جہاں جہاں پڑھایا جا رہا ہے, میں نے اکثر دیکھا ہے, میں خود بھی مجھے موقع ملا ہے تاریخی تناظر میں آرٹ اور آرکیٹیکچر اور جو ثقافت ہے, جو خاص طور پہ جو سب کانٹیننٹ کی جو مسلم ثقافت ہے, اس کو پڑھاتا رہا ہوں. میں اب بھی میں پڑھا رہا ہوں. ہم نے کورسز بھی ڈیولپ کیے کچھ اپنے سطح پہ.
لیکن پھر بھی ایک بڑی تشنگی سی ہے اس میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو قدیم اور جدید کا جو, جیسے بھی آپ فیوژن کی بات کر رہے تھے, تو اسی طرح علوم کے اندر بھی اس کا آؤٹ پٹ ہم نہیں لے پائیں گے جب تک کہ ہم ایک فیوژن ڈیولپ نہیں کریں گے. یعنی دیکھیں نا, اب تو ٹیکنالوجی اور یہ ساری چیزیں وہ تلخ حقائق ہیں جن کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے, آپ آنکھیں نہیں بند کر سکتے. تو ایک تو ہے نصاب سازی کے حوالے سے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو اکٹھے ہو کر اس کے لیے باقاعدہ کنکریٹ اس میں سجیشنز دینی چاہیے, اور اس کے لیے حکومت. پھر ایک بڑا اہم جو پرابلم ہوتا ہے ثقافتی سرگرمیوں کے پروموشن کے لیے, وہ ہے فنڈنگ. فنڈنگ کا مسئلہ آپ اسے صرف نظر نہیں کر سکتے. جیسے محترمہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, یہ اس چیز سے آگاہ ہیں کہ یہ انتہائی مہنگا شوق ہے. بالکل ایسا ہے, یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جگہ جگہ بکھرا ہوا ٹیلنٹ ہے, لیکن بیکاز آف دا لیک آف سورسز اور اس طرح کی ریزنز ہیں, بہت سارا ٹیلنٹ نہیں کر پاتا. تو پیٹرنائزیشن بہت ضروری ہے. اب پیٹرنائزیشن جو ہے حکومت سارا نہیں کر سکتی, حکومت کے اپنی ترجیحات کے مسئلے ہیں اور بہت کچھ ایشوز ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ سیمی گورنمنٹ اور خاص طور پہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, اس میں ذرا تھوڑا سا آرگنائزیشنز کو تھوڑا ایکٹیو ہونا پڑے گا. ہمارے یہاں سول سوسائٹی کو اویئرنیس جو ہے وہ دلانے کی سخت ضرورت ہے. بہت ساری تنظیمیں, پھر کوشش کی جائے کہ ایسے اقدامات کیں جس سے اس کو پولیٹیسائز نہ ہونے دیا جائے. ایک تو بدقسمتی یہ ہے کہ وہ پولیٹیسائز جب ہو جاتا ہے تو معاملے کی وہ ساری جو روح ہی ختم ہو جاتی ہے, مقصد جو ہے وہ بالکل اور طرف نکل جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جیسے آپ یہ بلڈنگز کا معاملہ ہے, یہ تمام جو علمی لوگ ہیں وہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ یہ کس قدر اہم ہے. اس میں کوئی مسلمان غیر مسلم کا مسئلہ ہی نہیں ہے سارا. یہ تو آپ کی اونرشپ کا مسئلہ ہے. بالکل یہ وہ والا مسئلہ ہے. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ.